अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 8। दोपहर का वक्त था। दोनों बच्चे अपने अपने स्कूलों में गए हुए थे और करमदीन हस्ब मामूल अपने हुजरे में था। अचानक आयशा के कान में सरगोशी हुई। उसने जल्दी से इधर उधर पलट कर देखा। कमरे में उसके सिवा कोई भी नहीं था। उसने उसे वहम जानकर कोई परवाह न की, मगर थोड़े से वक्फे के बाद वही आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। अब की बार उसे आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कोई उसे कह रहा था, हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। इस आवाज़ ने उसे परेशान कर डाला था। इस बार उसने वाज़ेह अल्फाज सुने थे, मगर वो अब भी उसे अपना वहम ही समझ रही थी। फिर वो आवाज़ दिन में बार बार उसके कानों में टकराई थी। वो इंतहाई खौफजदा थी, मगर उसने करमदीन से इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सुनी अनसुनी कर डालेगा। वक्त के साथ साथ करमदीन की शोहरत बस्ती से निकल कर दूर दूर तक फैलने लगी थी। इसलिए अब वो शाम को उठता तो उसकी जेबें नियाज़मंदों और ज़रूरतमंदों से मिलने वाले नोटों से भरी हुई होती। ऐसा कम ही होता था कि वो किसी रोज़ खाली हाथ उठा हो। वो कुछ न कुछ लेकर ही हुजरे से बाहर निकलता था, मगर इस रोज़ उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। वो उतरा हुआ चेहरा लिए बुझे दिल के साथ हुजरे से निकला था। रात हो चुकी थी, बाहर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। वो हुजरे से निकल कर सहन से गुजरता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसके कानों में पड़ी और इसके कदम वहीं रुक गए। खोखर साहब आए हैं। दरवाज़ा खोलने पर बाहर खड़े शख्स ने बिला तमहीद इतला दी। इस शख्स की बात सुनकर करमदीन की नज़र ऊपर उठी तो उसने देखा इलाके के जाने पहचानी शख्सियत और MPA इमरान खोखर गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर करमदीन तेज़ी से उनके करीब जा पहुंचा और सलाम के लिए अपना दाया हाथ आगे बढ़ा दिया। खोखर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। करमदीन ने बात की। हमेशा ज़रूरतमंद को ही चलकर जाना पड़ता है, और इस वक्त ज़रूरत मेरी थी, इसलिए मैं खुद चलकर आया हूँ। इससे पहले कि यहाँ मोहल्लेदारों का रश लग जाए, मेरा ख्याल है गाड़ी में बैठकर बात कर लेते हैं। खोखर साहब ने बात की और फिर करमदीन का जवाब सुने बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन जान चुका था कि यकीनन कोई ना कोई ज़रूरत ही इमरान खोखर को उसके दरवाजे पर खींच लाई होती। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने पर वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गया था। खोखर साहब भी दरवाज़ा बंद करके दूसरे दरवाजे से उसके बराबर आ बैठे थे। उनका इशारा पाकर उनके साथ आने वाला शख्स बाहर ही खड़ा रहा था। अब गाड़ी में इन दोनों के सिवा कोई दूसरा शख्स नहीं था। गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कोई तीसरा शख्स नहीं सुन सकता था। हुक्म करे खोखर साहब। करमदीन ने खोखर साहब के गाड़ी में बैठते ही जब बात की। मैंने तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी है, इसलिए खुद चलकर यहाँ आया हूँ। ये तो तुमने भी सुना या अखबारों में पढ़ा ही होगा कि इस बार होने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी ने मेरी बजाय किसी और को टिकट दे दिया है। मैंने पार्टी का फैसला समझकर खामोशी से गर्दन को तो झुका ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा करो कि वो इलेक्शन में इस बुरी तरह हारे कि मेरी पार्टी को भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मुझे टिकट ना देकर गलत फैसला किया था। आप खुद चलकर यहाँ आए हैं और बेफिक्र होकर जाइए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। करमदीन ने मुकम्मल एतमाद के साथ यकीन दहानी कराई। करमदीन की बात सुनकर खोखर साहब ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसके हाथों में देते हुए बोले, ये रख लो, काम होने पर ऐसा ही एक लिफाफा और पहुंच जाएगा। ठीक है, करमदीन ने लिफाफा मजबूती से पकड़ते हुए कहा और फिर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके निकलते ही बाहर खड़ा हुआ शख्स तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और गाड़ी चला दी। उनके जाने तक करमदीन वहीं खड़ा रहा था। वो जानता था कि खोखर साहब की तरफ से दिए जाने वाले लिफाफे में नए नए नोट होंगे, इसलिए चाहता था कि वो जल्दी से वहाँ से जाए ताकि उनके जाने के बाद वो फ़ौरन ही लिफाफा खोल कर देख सके कि उसमें कितनी रकम है। अंदर आने के बाद वो कमरे में जाने की बजाय वापस अपने हुजरे में आ बैठा था। उसने धड़कते दिल के साथ लिफाफा खोला था, मगर उसमें नए नोटों की बजाय हज़ार हज़ार के पुराने नोट थे। लेकिन इससे कोई गर्ज नहीं थी। लिफाफे में नए ना सही, पुराने ही सही थे तो नोट ही। वो जल्दी से नोट गिनने लगा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाती, उसकी खुशी में इजाफा होता जाता था। खोखर साहब पूरे 50,000 रुपये देकर गए थे। उसने नोट गिन कर फिर से लिफाफे में डालते हुए जेब में रखे और उठकर खड़ा हो गया। करमदीन ने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था, मगर एक साथ मिलने वाली बड़ी रकम ने उसकी भूख उड़ा दी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से ये बात आयशा को बताए, लेकिन वो जानता था कि आयशा इस बात से खुश होने के बजाय नाराज़गी का इजहार करेगी। इसलिए उसने बदमज़गी से बचने के लिए आयशा से इस बात का तस्करा ना करने का फ़ैसला कर लिया था।
وہ کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ چارپائی پر لیٹی اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی گردن دبا رہا تھا اور وہ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے آواز دی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ یوں اٹھ بیٹھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ساری کہانی سنا رہے تھے۔ وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے کرم دین، وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ کون مار ڈالے گا تمہیں؟ کرم دین نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اٹھتے بیٹھتے میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اگر کرم دین نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑے تو وہ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اب وہ میری گردن دبا کر اس بات پر زور دے رہے تھے کہ میں تم سے یہ بات کیوں نہیں کرتی۔ عائشہ نے گردن جھکائے روتے ہوئے بات کی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، کرم دین نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عائشہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ اسے تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں کرے گا، اس لیے اس نے مزید کوئی بات نہ کی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خاموشی سے اٹھی اور کھانا لا کر کرم دین کے سامنے رکھ دیا۔ کرم دین کا دل کھانا کھانے کو تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا رکھ کر عائشہ اپنی چارپائی پر جا لیٹی تھی۔ کرم دین نے بھی بے دلی سے کھانا کھایا اور برتن ایک طرف رکھ کر لیٹ گیا۔ اگلے روز عائشہ نے میاں جی کو اپنی کیفیت بتائی تو انہوں نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کو کہا تھا اور ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دیا تھا جسے ہر وقت گلے میں ڈالے رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کرم دین اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے عائشہ کی حالت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، مگر پھر بھی بیگانوں کی طرح لاپرواہی سے کام لے رہا تھا۔ عائشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی 1-2 بار باتوں باتوں میں تمام حالات اس کے کانوں میں ڈال دیے تھے، مگر اس نے اپنی عادت کے مطابق سنی انسنی کر دی اور دولت سمیٹنے کے چکر میں پڑا رہا۔ عائشہ نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے انتہائی احتیاط سے کام لینے لگی تھی۔ وہ میاں جی کا دیا ہوا تعویذ ہر وقت گلے میں ڈالے رکھتی تھی اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتی تھی۔ ایسا کرنے سے اسے حوصلہ ملا تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اب بھی ہر پل اسے گھیرے لیے رکھتا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ اس نے نہانے سے قبل تعویذ گلے سے اتار کر رکھا تھا، مگر نہانے کے بعد دوبارہ گلے میں ڈالنا ہی بھول گئی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے گلے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، تعویذ گلے میں موجود نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر تعویذ لینے کے لیے دوڑ پڑی، دوڑ کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس پر نیند اس طرح غالب آ گئی تھی کہ وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ کرم دین کی آنکھ کھلی تو عائشہ کی چارپائی خالی پا کر اسے انتہائی تشویش ہوئی۔ دونوں بچے اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے تھے، مگر عائشہ نہیں تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ باتھ روم میں گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر تک وہ نہ آئی تو کرم دین کو پریشانی لگ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے چارپائی چھوڑ دی اور باتھ روم میں جا کر دیکھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور عائشہ وہاں نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا، وہ وہاں بھی دکھائی نہ دی۔ پھر اس نے پریشانی کے عالم میں گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی لگی تھی۔ پھر عائشہ کہاں چلی گئی تھی؟ عائشہ کو گھر میں نہ پا کر کرم دین پریشانی کے عالم میں سر پکڑے چارپائی پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ بچے بھی اٹھ گئے تھے اور باپ سے اپنی ماں کے بارے میں دریافت کر رہے تھے، مگر جس بات سے وہ خود بے خبر تھا انہیں اس بارے میں کیا بتا سکتا تھا۔ جب کرم دین کو کوئی راہ دکھائی نہ دی تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے سسرال میں فون کر کے عائشہ کے بارے میں دریافت کیا، مگر عائشہ وہاں بھی نہ تھی۔ کرم دین کی بات نے انہیں بھی پریشان کر ڈالا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ بھی وہاں پہنچے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کی گمشدگی کی خبر گھر سے نکل کر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ باہمی مشورے کے باوجود مساجد میں بھی اعلانات کروا دیے گئے تھے۔ عائشہ کی گمشدگی کی اطلاع پا کر تمام محلے دار کرم دین کے یہاں آ جمع ہوئے تھے۔ سب کے لیے عائشہ کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق ہر کوئی اپنی اپنی رائے قائم کر رہا تھا اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ جو شخص محلے کے گھروں میں موٹر سائیکل پر دودھ دینے آتا تھا، مختلف گھروں میں دودھ دیتے ہوئے اس کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی تھی کہ وہ بھی کرم دین کے گھر کے باہر موجود لوگوں کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے لوگوں میں سے 1-2 جان پہچان والوں کے اور بھی کرم دین کے گھر کے جان پہچان والوں کے ساتھ
آہستہ سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ اس نے صبح ادھر آتے ہوئے گراؤنڈ کے پاس دور سے ایک عورت کو بے سدھ پڑے دیکھا تھا، مگر وہ اس بات کا کوئی بھی نوٹس کیے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ گوالے کی بات چند کانوں میں پڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے یہ بات ہر کان میں پڑ چکی تھی، اور اب کرم دین، اس کے سسرال والے اور محلے داروں کا رخ اس طرف تھا جس جگہ کی نشاندہی دودھ والے نے کی تھی۔ گوالے کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ گراؤنڈ میں بے جان پڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ اسے چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ عائشہ کی لاش ملی تو کرم دین کے سسرال والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اب کرم دین ان کے نشانے پر تھا اور تمام توپوں کے منہ اسی طرف تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ وہ سب باتیں بھی جان گئے تھے جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا، اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کرم دین پر تھو تھو کر رہے تھے۔ عائشہ کے گھر والے اس کی لاش کو اپنے ساتھ لے جانے چاہتے تھے، لیکن باہمی رضامندی سے بمشکل فیصلہ ہوا کہ عائشہ کی قبر بھی اس کے دونوں بچوں کے پاس ہی بنا دی جائے۔ تدفین کے بعد کرم دین کے سسرال والے عائشہ کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھے۔ کرم دین نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے ہر طرح منت سماجت کی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں سنی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی ان نشانیوں کو اس کے رحم کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس فیصلے میں تمام محلے دار بھی انہی کے ساتھ تھے اور ان کا پلڑا بھی بھاری تھا، اسی لیے انہوں نے بچوں کو ساتھ لیا اور بلا تاخیر وہاں سے چلے گئے۔ کرم دین کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں نہیں کسی قتل گاہ میں رہ رہا ہو، جہاں ہر طرف اس کے خاندان والوں کی لاشیں تھیں اور جگہ جگہ اس کے بیوی بچوں کے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ گھر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی انسانی عضو موجود نہیں تھا۔ وہ جس کمرے میں جاتا کوئی نہ کوئی عضو اس کے پاؤں سے ٹکرا جاتا، یہاں تک کہ وہ کوئی چیز لینے کے لیے فریج کھولتا تو اس میں بھی کسی نہ کسی بچے کا تن سے جدا کیا ہوا سر ملتا، یا کسی خانے میں کسی بچے کا بازو لٹک رہا ہوتا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا، مگر اگلے ہی لمحے وہاں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ لاش، نہ تن سے جدا کیا ہوا سر، اور نہ ہی کسی کے جسم کا کوئی حصہ۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، مگر گھر میں انہی کی لاشیں اور بکھرے ہوئے اعضاء نے کرم دین کو خوف زدہ کر ڈالا تھا۔ جب خوف حد سے بڑھ جاتا تو وہ باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا۔ وہ ڈر اور خوف کے مارے دن بھر گھر سے باہر رہتا، مگر رات کو گھر آنا اس کی مجبوری تھی۔ دن کی طرح اس کی رات بھی بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہوئے گزرنے لگی تھی۔ اس کیفیت نے اسے ذہنی مریض بنا ڈالا تھا۔ وہ دن بھر ڈرا سہما گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا، بلا وجہ محلے میں ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا، یا پھر ان حالات کی وجہ سے اس کے پاس کوئی تعویذ دھاگے کے لیے آنے والے لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزر رہا تھا۔ ایسے میں اسے بابا سائی کے پاس جانے کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ ان کے پاس جانے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بابا سائی اس سے کتاب کے متعلق ضرور سوال کریں گے، مگر ان کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس لیے اس نے بابا سائی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بابا سائی کے آفس پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تالے پر پڑی ہوئی مٹی دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کافی دنوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ کرم دین پریشانی کے عالم میں بابا سائی کے پاس آیا تھا، مگر دفتر کے دروازے پر لگے تالے نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ چند لمحوں میں اس کے ذہن میں بہت سے خیالات ابھرے، مگر اس نے ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ آیا ہو اور دفتر بند ملا ہو۔ کرم دین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تاکہ وہ کسی ایسے شخص سے بات کرے جس سے مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ بابا سائی کے دفتر کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سے دفاتر اور دکانیں تھیں، مگر کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اچانک ایک ریڑھی والے پر اس کی نظر پڑی جو پھل فروخت کر رہا تھا اور مسلسل ہی اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پھل فروش کرم دین کو کام کا آدمی لگا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جی بھاؤ جی، کیا چاہیے؟ پھل فروش نے کرم دین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں بابا سائی کے پاس آیا تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا ہے، کرم دین نے بابا سائی کے دفتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اس نے تمہیں بھی ہاتھ دکھا دیے ہیں، پھل فروش نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بات کیا۔ کیا مطلب؟ کرم دین نے حیران ہو کر دریافت کیا۔ وہ فراڈ ہے، فراڈ۔
تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں اسی بابا سائی کی بات کر رہا ہوں جسے تم ملنے آئے ہو۔ نہ جانے وہ کتنے غریبوں کو لوٹ کر کھا گیا اور بنا پھرتا ہے بابا سائی۔ پھل فروش کے منہ سے بابا سائی کے متعلق گستاخانہ الفاظ سن کر کرم دین کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اسے گلے سے پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھا غصے سے بے قابو ہو کر اس کے چہرے پر گھوسے مارنے لگا۔ پھل فروش کرم دین کے مقابلے میں کافی کمزور تھا، لیکن کرم دین کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، مگر پھر بھی وہ مسلسل گالیاں بک رہا تھا۔ انہیں گتھم گتھا دیکھ کر آس پاس کی دکاندار وہاں پہنچ گئے اور انہیں ایک دوسرے سے چھڑانے لگے۔ بہت سے راہگیر بھی وہاں کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی بھیڑ لگ گئی تھی۔ 3-4 نوجوان اور ایک بارش شخص نے بمشکل انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ بارش شخص نے پھل فروش سے سوال کیا۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ یہ مجھ سے سامنے والے بابا سائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ فراڈ ہے، بس اتنی سی بات پر مجھ سے الجھ پڑا۔ پھل فروش نے لڑائی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہوا ہے؟ بارش شخص نے کرم دین سے سوال کیا۔ بات تو یہی ہوئی ہے جو یہ بتا رہا ہے، لیکن یہ کون ہوتا ہے میرے بابا سائی کو فراڈ کہنے والا؟ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سکون سے بیٹھ کر ساری بات سمجھاتا ہوں، بارش شخص نے کرم دین سے بات کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ تم لوگ بھی اب جاؤ یہاں سے، لڑائی ختم ہو چکی ہے، رش بھی ختم کرو۔ بات کرتے ہی بارش شخص کرم دین کو لیے وہاں سے چل پڑا۔ کچھ اور لوگ بھی ان دونوں کے ساتھ ہو لیے تھے اور باقی کچھ دیر تک پھل فروش کے ساتھ ہمدردی جتانے کے بعد وہاں سے نکل گئے تھے۔ لوگوں کے جانے کے بعد پھل فروش نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ریڑھی کے پاس رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے چوٹوں کو سہلانے لگا۔ بارش شخص نے اپنے آفس میں بٹھا کر کرم دین کے سامنے بابا سائی کے متعلق ایسے انکشافات کیے تھے کہ وہ آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ بات اور بھی حیران کر دینے والی تھی کہ پچھلے 1.5 ماہ سے بابا سائی جیل میں تھے۔ کرم دین نے اپنے غموں کا علاج اور مسائل کا حل ڈھونڈنے بابا سائی کے پاس آیا تھا، مگر وہ تو خود جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ حالات جیسے بھی تھے، بابا سائی سے ملاقات کرنا انتہائی ضروری تھا۔ کرم دین فوراً سے پہلے بابا سائی سے ملنا چاہتا تھا، مگر پھل فروش سے گتھم گتھا ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ اب وہ بابا سائی سے ملاقات کے لیے جانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی بابا سائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ جیل سے باہر ملاقاتیوں کا کافی رش تھا، مگر تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے بابا سائی سے ملاقات کا اجازت نامہ مل ہی گیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم کب کے بابا سائی کو بھول چکے ہو۔ سلام دعا کے بعد بابا سائی نے کرم دین سے بات کی۔ یہ کیسے ممکن ہے سرکار کہ کرم دین آپ کو بھول جائے؟ بس کچھ اپنی ذاتی الجھنوں کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکا، اب آیا تو پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں۔ ہم فقیروں کا کیا ہے کرم دین، یہاں ہو یا وہاں ایک ہی بات ہے، وہاں بھی چاہنے والے بہت تھے اور یہاں بھی چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ تم اپنی سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ اب تک تو تمہارا کام بھی خوب چل نکلا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے سرکار کہ آپ نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہ میرے لیے بہت تھا، مگر مجھے دولت سمیٹنے کی اس قدر جلدی تھی کہ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہ کچھ بھی کرتا چلا گیا جس کی آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی۔ ایسا کیا کر لیا تم نے؟ بابا سائی کا سوال سن کر کرم دین نے شرمندگی سے گردن جھکا دی اور خاموش کھڑا رہا۔ بابا سائی کچھ دیر کے انتظار کے بعد پھر سے بولے۔ کیا بات ہے کرم دین، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے معاف کر دیجئے بابا سائی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، جس کی اتنی بڑی سزا پائی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کرم دین نے بات کی اور روتے ہوئے بابا سائی کے قدموں میں گر گیا۔ تم نے ایسا کیا کر دیا کرم دین جس کے لیے اس قدر شرمندہ ہو رہے ہو؟ بابا سائی نے کرم دین کو اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ میں وہ کتاب کہیں تم عملیات والی کتاب کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی سرکار۔ تو وہ کتاب تم لے گئے تھے؟ بابا سائی نے حیران ہو کر سوال کیا، پھر خود ہی بولے، کہیں تم نے اس کتاب سے کوئی چلہ تو نہیں کاٹ لیا؟ جی سرکار، کرم دین نے شرمندگی سے گردن جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔
میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کتاب تم لے گئے ہوں گے۔ نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی سرکار۔ جیسا تم کہہ رہے ہو اس کتاب میں دیے گئے طریقوں کے مطابق ویسا تو ہونا ہی تھا۔ بابا سائی بات کرتے کرتے رکے، پھر ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے بولے، مجھے تفصیل سے بتاؤ تم نے کون کون سے عملیات کیے تھے؟ بابا سائی کی بات سن کر کرم دین کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے تمام تر تفصیلات بیان کرنے لگا۔ وہ بولتا رہا، بابا سائی خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو بابا سائی افسردہ لہجے میں بولے، یہ تم نے کیا کر دیا کرم دین؟ سچ پوچھو تو تم نے خود پر ہی نہیں اپنے بیوی بچوں پر بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ مجھے بہت سزا مل چکی، اب کچھ کیجیے سرکار، نہیں تو میں زندگی بھر کبھی سکون سے سو نہیں پاؤں گا۔ بات کرتے ہوئے کرم دین پھر سے رو پڑا۔ اب روتے کیوں ہو؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب آنے والی مزید مشکلات سے بچنے کا سوچو۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں سرکار، مجھے کسی طرح سے اس عذاب سے بچا لیجیے۔ کرم دین کی بات سن کر بابا سائی کسی گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، تم مجھے کچھ وقت دو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ جتنا چاہے وقت لے لے سرکار، مگر مجھے اس عذاب سے کسی طرح نجات دلا دے۔ میں نے کہا نا، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، تم میرے پاس ایک ہفتے بعد آنا، امید ہے تب تک میں اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ ہی لوں گا۔ تو پھر اب میں جاؤں سرکار؟ ہاں ہاں اب تم جاؤ، بس اب اور زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ بابا سائی کی بات سن کر کرم دین نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے اور پھر باری باری اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ بابا سائی کو جیل میں دیکھ کر کرم دین کو دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے ان سے یہ بھی دریافت نہیں کر پایا تھا کہ انہیں کس جرم میں وہاں بند کیا گیا تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اسے کتنی ہی دولت خرچ کرنی پڑے، وہ کسی بھی طرح انہیں قید سے رہائی ضرور دلائے گا۔ ویسے بھی اب تک اس نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ انہی کی وجہ سے تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل کر پاتا تھا۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اس نے الماری میں جو دولت جمع کر رکھی تھی وہ اس سے شہر کے بڑے سے بڑے وکیل کو بھاری فیس دے کر مقدمہ جیت لے گا اور بابا سائی کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی اس جیب کو تھپتھپایا جس میں الماری کی چابیاں تھیں، جہاں اس کی دولت بہت سے تالوں کے پیچھے محفوظ تھی۔ اس نے یہ سوچ کر الماری کو کئی تالے لگا رکھے تھے کہ اگر کبھی کوئی چور ڈاکو آ جائے تو بآسانی اس کی دولت چرا نہ سکے۔ کچھ دن بعد جب معقول رقم اس کے پاس اکٹھی ہو جاتی، وہ اسے گن کر الماری میں رکھ دیتا اور تسلی سے سارے تالے بند کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کے پاس تعویذ دھاگے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ الماری میں رکھی ہوئی دولت کے علاوہ اس کے پاس جو رقم تھی وہ اسی میں خرچ کر رہا تھا۔ ایک عرصے سے الماری میں پڑی ہوئی رقم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کھولی بھی نہیں گئی تھی۔ بابا سائی نے 1 ہفتے کے بعد آنے کا کہا تھا اور یہ 7 دن اسے 7 صدیاں لگ رہے تھے، مگر جیسے تیسے ایک ایک کر کے دن کٹتے گئے اور آخرکار وہ دن آ پہنچا جب اسے بابا سائی کے پاس جانا تھا۔ وہ صبح جلدی ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خاموش ہو رہا تھا کہ آج بابا سائی سے مل کر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی۔ کرم دین کا خیال تھا کہ وہ بازار سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر واپس آئے گا تو اسے دیر ہو جائے گی، اس لیے اس نے پروگرام طے کر لیا تھا کہ وہ جاتے ہوئے راستے میں ہی ناشتہ کر لے گا اور پھر وہیں سے بابا سائی سے ملاقات کے لیے نکل پڑے گا۔ اس نے پچھلے 7 دنوں میں اس بات کی مکمل منصوبہ بندی کر لی تھی کہ وہ بابا سائی سے تفصیلی بات کر کے اسی روز ان کے لیے کوئی اچھا وکیل کرے گا جو 1-2 پیشوں میں ہی انہیں باعزت بری کروا دے گا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ رقم لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس میں سے کچھ رقم بابا سائی کو دے سکے اور پھر واپسی پر وکیل کو فیس بھی ادا کی جا سکے۔ کرم دین نے جیب سے چابیاں نکال لی اور الماری کھولنے لگا۔ اب سب تالے کھل چکے تھے اور نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے تھیں۔ وہ سوچنے لگا، عائشہ بے وقوف اور پاگل تھی، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود گنوار تھی، اسے دولت کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دولت تو دولت ہوتی ہے، خواہ کسی بھی ذریعے سے کمائی جائے، مگر اسے دولت سے بڑھ کر اپنے بچے پیارے تھے۔ وہ اور بھی بہت کچھ سوچتا، لیکن بچوں کے متعلق آنے والی سوچ نے اسے پریشان کر ڈالا تھا۔ پھر جیسے ہی خیالوں سے نکل کر اس کی نظر
برنگے نوٹوں کی گڈیوں پر پڑی تو اسے سب کچھ بھول گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نوٹوں کی گڈیوں کی طرف بڑھا دیے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا کر رہ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گرتے گرتے الماری کو پکڑ لیا تھا، اس لیے گرنے سے بچ گیا۔ بظاہر نظر آنے والی دولت مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی۔ اس نے باقی گڈیوں کو بھی اٹھا کر دیکھا، انہیں بھی دیمک چاٹ گئی تھی۔ وہ جس گڈی کو ہاتھ میں لیتا وہ مٹی بن کر اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر جا گرتی تھی۔ کرم دین کو جس دولت کا بہت گھمنڈ تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کی شکل میں فرش پر پڑی دکھائی دینے لگی تھی، جس میں مختلف رنگوں کے نوٹوں کے کچھ ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ قریب تھا کہ فرش پر پڑی اس ڈھیری کو دیکھ کر وہ بھی فرش پر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ اس نے خود کو قریب بچھی ہوئی ایک چارپائی پر گرا دیا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ جب کرم دین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قبروں میں اتارا تھا اور پھول جیسے بچوں پر مٹی ڈالی تھی، تب بھی اسے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے جس دولت کو پانے کی خاطر اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی تھی، اسے مٹی کا ڈھیر بنے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ درد کی شدت اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بیوی بچوں کو دفن کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، کیونکہ جس چیز سے اسے پیار تھا وہ تو اس کی الماری میں تالوں کے پیچھے پہرے میں محفوظ پڑی تھی اور اس کی چابیاں اس کی جیب میں تھی۔ پھر وہ کیوں روتا؟ مگر آج اسے اپنے آنسوں پر قابو نہیں رہا اور وہ مسلسل روئے جا رہا تھا، گویا کہ اس پہ بہت مشکل اور بھاری وقت گزر رہا تھا، مگر اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کی تجوری میں بہت سی دولت جمع ہے، وہ جب چاہے گا اپنے لیے خوشیاں خرید لے گا۔ لیکن شاید اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگر خوشیاں صرف دولت سے خریدی جا سکتی تو کسی بھی دولت مند کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچتا، نہ کوئی صدمہ ہوتا۔ وقت نے ایک بار پھر اسے بہت پیچھے ڈھکیل دیا تھا، مگر اب بھی اس کے لیے بابا سائی کا سہارا کافی تھا۔ اس نے خود کو سمیٹا اور بابا سائی کے یہاں سے چرائی ہوئی عملیات کی کتاب کپڑے میں لپیٹ کر ان سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ کرم دین نے جیسے ہی بابا سائی کو دیکھا تو خود پر قابو نہ پا سکا اور ان سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگا۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کرم دین، اپنے دل کو مضبوط کرو، ابھی تو تمہیں بہت سے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے۔ تم اگر ابھی سے ہمت ہار گئے تو آنے والے وقت کا سامنا کیسے کرو گے؟ میں حالات سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں سرکار، اب حالات سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی، مجھے صرف آپ کا ہی سہارا ہے، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ کرم دین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے پچھلے کئی دنوں سے تمہارے معاملے میں بہت غور کیا اور میری نظر میں صرف اس کا ایک ہی حل ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں سرکار۔ کام بہت مشکل ہے سرکار، آپ ایک بار حکم تو کریں۔ تو سنو کرم دین، تمہاری تمام تر مشکلات کا حل اس میں ہے کہ تم کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو یہ علم سیکھنا چاہتا ہو۔ جب تم یہ علم کسی اور کو منتقل کر دو گے تو تمہارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے گا، ورنہ عمر بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، تم جس شخص کو بھی اس کام کے لیے تیار کرو وہ اپنے وظیفے کے لیے آبادی سے دور کسی کھلی جگہ کا انتخاب کرے، ورنہ وہاں کے لوگوں پر کوئی بھی آفت آ سکتی ہے۔ میں سمجھ گیا سرکار، جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کرم دین نے بات کی اور پھر کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب بابا سائی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اور یہ کتاب بھی رکھ لیجیے سرکار، جس کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ قصور اس کتاب کا نہیں، قصور تمہاری سوچ کا ہے، جس پر تم قابو نہیں پا سکے اور سب کچھ سمیٹنے کی ہوس میں اندھے ہو کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے سرکار، کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کرم دین، اسی لیے تمہیں مشکلات سے نکلنے کی راہ دکھا رہا ہوں، ورنہ جو غلطی تم نے کی ہے وہ قابل معافی نہیں۔ مگر کرم دین میں جیسا بھی ہوں میرا ذاتی فعل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا تھا، مگر تم کسی اور ہی راہ پر چل پڑے۔ سرکار میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ کرم دین نے روتے ہوئے بابا سائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب روتے کیوں ہو؟ جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سرکار، اب مجھے اجازت دیں۔ کرم دین نے رخصت ہونے کے لیے بابا سائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بابا سائی نے کرم دین سے ہاتھ ملایا اور پھر اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی۔
بابا سائی سے ملاقات نے کرمدین کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ وہ گھر پہنچا تو بہت مطمئن تھا۔ اس کی حالت اس مریض کی سی تھی جو اپنی بیماری کے علاج کے لیے کسی اسپیشلسٹ سے نسخہ لکھوا کر لایا ہو اور اسے اس بات کی تسلی ہو کہ اب اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب کرمدین کسے تلاش کرے گا، کون سا بندہ اس سے یہ علم سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیا جو اس کے ساتھ علم سیکھے گا وہ بھی ان ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوگا یا وہ بہتر ہو جائے گا، کیا کرمدین کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، بابا سائی کا بتایا ہوا نسخہ کرمدین کے کام آئے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔